वाक़यात को लिखें तो बड़ी खूबसूरत किताब बनती है। कमरान बड़े से आप सर का काम का बात कैसे करें कि उस्ताद भी आबिद भाई बैठे हुए हैं, ये दोनों मिलकर कोई ना कोई बड़ा काम तो कर सकते हैं, करते हैं या नहीं ये राज की बात नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। वाक़यात लिख कर एक रिपोर्ट मरतब हो सकती है। बहुत सारे वाक़यात मैंने आपको सुनाए, मसलन लोगों के प्रॉपर्टीज़ के मसाइल का हल होना, लोगों के रोज़गार के मसाइल का हल होना, लोगों की तरक्कियों का होना, प्रमोशन का होना। तो एक अजीज़ का मैंने आपको बताया था कि उनका आलम जिन्नात से राबिता हो जाना, याद है ना, पिछली महफिल में मैंने बताया था। तो इसी तरह का बाज़ खूबसूरत बातें, बस एक अजीज़ अर्शी बैठे हुए महफिल में कि जिनको ज़मीन के अंदर से ख़जानों का नज़र आना, ये कोई मामूली बात नहीं है, कहना आसान है, लेकिन अमली तौर पर मुशाहदा जिसके नसीब में हो। तो एक दिलचस्प लतीफ़ा भी आपको सुनाता हूँ कि मदद खुदा की ज़ात कैसे करती है। नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप नाम पूछेंगे तो फिर वो जनाब मेरे ऐसे अजीज़ हैं कि वैसे भागने के फ़न में बड़े माहिर हैं, तो फिर उनको तलाश करने के लिए फिर लोही का सहारा लेना पड़ेगा, जिन्नात ही फिर उसको तलाश कर सकेंगे, बाकी फिर इंसानों के बस की बात नहीं। अच्छा, और अगर उनके लिए मुमकिन हुआ तो कोकाफ में जाकर बसेरा करेंगे, इसलिए नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो कहीं आप पूछना शुरू कर दिए वाक़या किसका है, तो इतना ज़रूर है कि क्रॉनिक बैचलर थे, खासे अरसे से उनकी शादी नहीं हो रही थी, और शायद लो लिखते या लिखवाते वक्त या अजीज़ों के लिए लिखवाते वक्त उन्होंने सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी दी वो इसी को दी कि मेरी शादी हो जाए। हालांकि सारे कामों के लिए याद रखें, सिर्फ शादी ही तो काम नहीं है ना, या शादी के बाद के काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आए हैं दुनिया में हम दो काम करने के लिए। उन फूल बेटे सारे दा तखने पे किसने चेहरे पर असरात लब सुन, ये आसानी ना लभने वाले असरात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, असद भाई से पूछना चाहते हैं किसने गल होनी थी। अच्छा, तो ये असद भाई को भी नहीं पता, हाँ, किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तो आए हैं दुनिया में हम दो काम करने के लिए, कुछ खुदा से और कुछ बीवी से डरने के लिए। तो सिर्फ वही काम नहीं है, दो, तीसरा भी, चौथा, पांचवा भी होगा कोई। तो बहरहाल तो खुदा खुदा करके लो लिखवाई, और लो लिखवाने के साथ ही फौरी बहुत जल्द रिश्ता भी हो गया। लो ने पहला काम तो कर दिखा। अब जनाब उनको जो मौज आई, खुश हो गए, मेरा रिश्ता हो गया, और लो ने काम अपना कर दिया। मौज में आए अपनी मंगेतर के लिए भी लिखवाना है। हाँ जी, तो उन्होंने जनाब वाला लो लिखवा ली। अब लो पर होते हैं जिन्नात, जिन्नात की खुसूसी तसर्रुफ है। ये नहीं कि पला उसी ने कराना है, आइंदा लोग के हाथी ना लड़े, इन्हें जिन होने, वो जिन आपके दोस्त हैं। तो जिन्नात की दोस्ती बड़ी मज़ा करती है, अगर कभी मुयस्सर आ जाए ना तो बहुत मज़ा करती है। अल्लाह करीम ने मुझे जो जिन्नात में से दोस्त नसीब फरमाए, उनमें से एक का नाम साले है। तो वो इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं कि इंसान अगर उनको ज़िंदगी में एक दफ़ा देख ले तो दोबारा सारी ज़िंदगी देखने की तमन्ना रहती। और इतने नेक हैं कि जिन्नात के औलिया अल्लाह हैं जो उनमें से एक है। अक्सर उनसे इंटरेक्शन चलता रहता है, और एक दफ़ा उन्होंने हरम पाक में इस नाचीज़ की दावत फरमाई, और वहाँ पर ऐसी निहायत खूबसूरत दावत। तो जिन्नात की दोस्ती बड़ी मज़ा करती है। आपने उनको काबू नहीं करने, काबू करने वाले फजूल लोग होते हैं। ये जो इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि जिन्नात को काबू करो, वो बिल्कुल फजूल लोग होते हैं। जिनको जब कोई काबू करता है ना, तो फिर जिनको जब मौका मिलेगा तो वो जिन से काबू कर लेगा। ज़ाहिर जो काबू ही करना है, मुकाबला करना है काबू करने में, तो फिर ज़ाहिर आप उसे काबू करेंगे तो वो भी आपको काबू करेगा। तो अच्छे जिन्नात को सलाम भेजना, उनसे दोस्ती करना, और उनसे वो वज़ाइफ जिन्नात तिलावत बहुत ज़्यादा करते हैं। आलम इंसानियत से ज़्यादा जिन्नात की दुनिया में तिलावत होती है।
آسانی تراویحاں پہلے دن تو 3 صفحے ہوتی ہیں یا 4 یا 5، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3، 1، اور پھر آخری چند ایک خوش نصیب رہ جاتے ہیں. لیکن جنات کے یہاں ایسا نہیں ہے. جنات کے ہاں قرآن اس شان سے پڑھا جاتا ہے کہ 1000 کی تعداد میں جنات قرآن عظیم الشان پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا سلام و جنات کا نہایت محبوب اور پیارا وظیفہ ہے. جس میں سین آتا ہے اس میں الہی، اس میں جنات کا خصوصی تصرف شامل ہے. اب جناب ہمارے دوست کو، عزیز کو، بھائی کو یا بزرگ کو یا بیٹے کو، ان لوڑنا تو سنا کم ہے. اچھا، میں سارے لفظ آئسٹ یا بیٹی کو اپنی منگیتر سے آپ اندازہ کر لیں بیٹے تھے یا بیٹی تھی یا بزرگ تھے یا بزرگ تھا، کون تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو شوق آیا کہ منگیتر کے لیے بھی لکھو. منگیتر کو اتفاق ایسا کہ آسیب تھا جن کا، یعنی اس کو جن پڑتا تھا. تو جو ہی منگیتر کی لو لکھی گئی، لو اس کے ہاتھ میں پہنچی تو جن سے سیدھا حاضر. اب پورا جہان زور لگا رہا ہے کہ جن جائے. جن نے کہا میں جانے والی شاہی نہیں ہوں، اب میری پسند کی چیز اس کے پاس آ گئی ہے. اب مجھے فون ہوا کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتے جن جاتا ہی نہیں ہے، پہلے چلا جایا کرتا تھا، آتا تھا اور کبھی کبھی آتا تھا، اب ایسا پکا آیا کہ انہوں نے ڈیرے ادھر لگا لیے. تو اس طرح لکھوانے والے عزیز کو، دوست کو، بزرگ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ اس لڑکی نے جو راز چھپا رکھا تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس کے گھر والوں نے جو راز چھپا رکھا تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس طرح بچ گئے. اور لو آنے سے جن نے خود کہا کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے اور میں اس کی محبت رکھتا ہوں، لہذا اس کی وجہ سے بچی کی بھی پروٹیکشن ہوگی. اب میں اس کی پروٹیکشن کروں گا. اس کو اس طرح فائدہ، اس کو اس طرح فائدہ. اب ممکن ہے وہ عزیز اس کو نقصان سمجھتے ہوں، لیکن قدرت نے اس کے لیے راز کھول کر کہا یہ لو. اس طرح کا اگر کوئی فائدہ ہو تو آپ اس کو نقصان نہ سمجھیے گا. فائدہ تو تھا پر نقصان بھی ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو، بعض چیزوں سے آپ کو دور کیا جائے گا جو آپ کے لیے ضرر رساں ہیں. قدرت کے اپنے اپنے چینل ہیں. ٹھیک، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ لو کے تقدس کا خیال، میں نے پچھلی محفل میں بات کی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ کا ریفرنس دیا تھا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر نتھو پتو کے ہاتھ میں یہ لو نہیں دینی ہے. بعض دوست کہتے ہیں اگر فریم میں لگا کر وہ کر لی جائے، آویزاں کر دی جائے، قطعاً نہیں، یہ مخفی رکھنے والی شے ہے. اب آپ کے لیے میں نے کہا کہ اگر توفیق ملے تو 101 دفعہ واللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس، یا 41 مرتبہ، یا کم از کم 11 مرتبہ روزانہ اس کو آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو اہل علم کا جو ایک اہل عمل کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص پیٹرن ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں. آپ میں سے کسی کے پاس موبائل جو کیلکولیٹ کر سکتا ہو؟ بڑے شیر بھائی آپ کے ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہیلپ کے لیے. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس کے سب کے اعداد نکالیں، اور ابھی ہم نکالتے ہیں، آپ سارے مل کر کام کرتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے. ہو کے ہیں 11، اے کے 5 ہے نا، واو کے 6 ہیں، یہ ہو گئے. اس میں اللہ کے ہیں 66. عابد بھائی جو لکھ کر رہے ہیں زیادہ بہتر آپ کو دے بھی سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. اللہ کے 66 ہیں. الرحمن کی 298 ہیں، اس میں 31 کا اضافہ کر دیں کیونکہ الف کا 1 ہے اور لام کے 30 ہیں، 31 ہے نا، 31 کا اضافہ کر لیں. الرحمن کے 298 ہیں، اس میں اضافہ کیا کتنے بن گئے؟ کل 329 اضافے کے ساتھ، یعنی 31 کے اضافے کے ساتھ 329. ٹھیک ہے. اس کے بعد الرحیم، رحیم کے ہیں
258 ہیں، رے کے 200 اور ہے کے 8، یہ کے 10 اور میم کے 40، تو یہ بن گئے 240 250 258 258 یہ ہو گیا، اس میں 31 جمع کریں 280 289، اب یہ 289 اس میں جمع کریں، اس میں انکلوڈ کر دیں. اچھا جی 289 وہ اور تھے نا، وہ جو پہلے جو ہو چکے ہیں. اب اس میں الرحیم کے ہو رہے ہیں نا، الرحیم کے ہیں 258 اور اس میں 31 جمع کریں، یہ کتنے بنے 289 جمع کریں پچھلے ادھر جو پہلے ہو چکے ہیں ان میں. اچھا اب الملک جو ہیں، ملک کے ہیں میم کے 40 ہیں، لام کے 30 ہیں، کتنے ہو 70 اور پھر 20 90 میں 31 جمع کریں تو 221 121 ہو گیا نا، 121 یہ جمع کریں. اچھا القدوس قاف کے ہیں 100، دال کے 4 104 ہو گئے، 6 110 ہو گئے اور سین کے 60 ہیں 170 میں 31 جمع کریں 201 جمع کریں، اس میں 201 میں 201 جمع کریں، اس میں سارے ٹوٹل کتنے ہو گئے 1017. ٹھیک ہے نا، 1017 جی 1017 ہو گئے. اب 1017 اگر کوئی روزانہ پڑھ سکتا ہے تو اس لوح کا تاثیر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تخت شاہی تک پہنچے گا. ٹھیک ہے جی، خاص کو ظاہری سلطنت ملے یا باطنی سلطنت ملے یا کچھ ملے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تخت شاہی تک پہنچے گا اگر روزانہ ان اسماء کو اس ترتیب سے پڑھے، هو اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس. اچھا بعض ساتھیوں نے زبر زیر کی وہ ستیاناسی کی ہوتی ہے نا کہ سننے کے ساتھ ہی دل کرتا ہے کاش میں شیعہ ہوتا، کم از کم اس مسئلے پر پیٹنا جائز ہوتا. ٹھیک ہے، تو خدا کا خوف کیا کریں اور آراب کا خیال رکھا کریں. آراب بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. کلتا اور کلتے اور کلتوں میں کیا فرق ہے، یہ علماء حضرات سے پوچھیں. تو اگر کسی نے کلتوں کو کلتے کہہ دیا تو پھر یہ علماء حضرات کیا ہمارا اشر کریں گے، آپ خود سوچ لیں. ٹھیک ہے، تو انعمتا کو کسی نے اگر انمتا پڑھ دیا تو کیا حشر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح حرف کا صحیح پڑھنا، تلفظ کا صحیح کرنا اور اعراب کا صحیح رکھنا. هو اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس. ٹھیک ہے، میں نے کئی دوستوں کو سنا الرحمن الرحیم الملک القدوس، ایسے میں بھی سنے ہیں لوگ. اچھا تو مالک یوم الدین اس کے نیچے زیر لگا دی ہوئی ہے کیونکہ جی دیکھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگے پتہ نہیں کیا کیا جوڑا ہوا. تو یاد رکھیں کہ ہر جگہ پر عربی صورت ایک نہیں ہوتی، معنی کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اچھی طرح پھر دہرا لیں. هو اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس. اگر آخر میں 100 بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور نہ بھی پڑھیں قدوس تک پہنچ کے رک جائیں تب بھی ٹھیک ہے. اب جن دوستوں نے 1017 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے وہ تو یوں سمجھ لے کہ ایک بہت بڑی پاور ان کے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہیں اس کو آپ استعمال کریں. یہ ہو گیا. اب عاملین نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ وضع فرمایا کہ اس کو ہفتے کے دنوں پر تقسیم کر لیں. اگر آپ اس کو 7 پر ڈیوائڈ کریں تو پھر کیا بنتا ہے، 7 1 7 3 بچ گئے 31 7 چوکے 28 اور 28 کو
10 پر تقسیم کیا تو 3 بچے، 31، 7 چوکے 28 اور 3 38، 100، 7 5 35 اور 3 بچ بھی تو گئے نا. ہاں وہ 3 ہوں بچوں کڈا گئے وہ. ہاں پھول بیٹے. ہاں جی بیٹے جی یہ بات ہے. یعنی ہفتے میں 6 دن 145 مرتبہ پڑھیں اور 7ویں دن 148 مرتبہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. میتھمیٹیکلی تو کلیئر ہے نا ہر چیز. میتھمیٹیکلی ری چیک کر لیں نا. اچھا اسد بھائی جی اس لیے کہتے ہیں خود ذہین آدمی فوراً کر لیتے ہیں لیکن باقی دوستوں کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہے. یہ جو بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی ڈائری ہے نہ کچھ سمجھ رہے ہیں. اس طرف منہ کر کہتے ہیں کھو، دوسری طرف کہتے ہیں کھو. ہاں ویئر از یور ڈائری. ہاں اچھا تو اچھا یہ بھی دیکھیں ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے بزرگ. اچھا برنگ یور ڈائریز. یہاں نالج ہے، یہاں کوئی نہ تو خطابت ہوتی ہے نہ کوئی نعرے بازی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی. برنگ یور ڈائریز. میں محنت کر کے جو چیز بیان کرتا ہوں نا وہ آپ لوگ سیکھیں. یہ کہیں نہیں ملے گی یہ چیزیں. ہاں تو سارے دوست ڈائریز کے بغیر کبھی نہ آئیں. یہی میں کہہ رہا تھا میتھمیٹیکلی ری چیک کرا نا کہ 1 دیکھیں نا 1017 ہے نا تو 10 1 7 7 1 کے ساتھ یا 1 7 کیا ہوتا ہے اردو میں مجھے نہیں آتا. اچھا 3 نکالے پھر آگے 1 لگایا 7 چوکے 28 28 میں سے پھر یہ 31 میں سے 28 نکالے 3 بچ گئے 3 اور آگے 7 ہے نا 3 5 35 اور باقی بچے 2 تو 145 یعنی 145 ڈیلی پڑھنے ہیں اور دوسرے آخری دن 147 پڑھنے ہیں. یہ میتھمیٹیکلی آپ کلیئر ہوا. 147. عابد بھائی کو اور چھوٹے شیر کو اکٹھے بٹھایا کریں کیونکہ اب ان دونوں کی کوآرڈینیشن سے مسئلہ حل ہوا ہے. اچھا شاباش. تو کلیئر ہو گیا. یہ اصل میں اعمال کی دنیا بڑی عجیب ہے. اس میں تعداد بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. مثلا میں آپ کو اور عاملین جو ہیں ایک بات چل پڑی ہے تو میں آپ کو ایک اور گفٹ دے دیتا ہوں. اور اتنا بڑا گفٹ ہے کہ ساری زندگی کے لیے ایک ہی وظیفہ کافی ہے. اتنا بڑا گفٹ ہے کہ میں ایک گیلانی سید کو جانتا ہوں جو اپنے وقت کے کتب تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کے مزار مبارک پر بے شمار اب وہ وصال فرما چکے. مدتوں پہلے یہ عمل مجھے ان کے دربار شریف سے ملا تھا تو مجھے یہ عمل اس مہینے کے ابکری رسالے میں لکھا ہوا ملا تو مجھے حیرت ہوئی کہ بیان کرنے والے نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس بیچارے کو اس عمل کا شعور نہیں ہے. یہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ بعض لوگ رسائل یا کتابوں میں یا دیگر اس میں پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ناقص انداز میں لکھی ہوتی ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتی اور لوگ اس کو کمپلیٹ سمجھ کے اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا تو پھر شور کرتے ہیں. عمل ہے سورہ فاتحہ شریف کا. ٹھیک ہے علی بھائی چلیں بات چل پڑی ہے تو اچھا عمل ہے کس چیز کا؟ سورہ فاتحہ شریف. اور یہ بڑا چوٹی کا عمل ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی تساں تمنا نہ کرے، کوئی پیر بننے کی تمنا کرے تو انشاءاللہ اس ایک عمل سے بن سکتا ہے. اور آپ کے لیے بات یہ ہے کہ کریں اور اللہ خود ہی آپ کو پیر بنا دے گا. آپ کو تمنا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی.
مجھے ان شیخ جنہوں نے بتایا انہوں نے فرمایا کہ میری ساری پیری کا راز اسی عمل میں ہے. حضور سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک صاحبزادے ہیں، میرے نہایت رازدار دوستوں میں سے. تو مجھے ان کا بھی آستانہ مبارکہ مکمل گولڑا شریف کی طرف سے مشہور ہے. مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے دربار شریف کا بھی سب سے بڑا راز اسی وظیفے میں ہے. اتفاقاً ڈسکشن ہوئی اور فرمانے لگے کہ حضور سید السادات کے محبوب ترین اعمال میں سے یہ. ٹھیک ہے، حضور سید السادات کے ساتھ ذات گرامی سے ہمیں کوئی قدرتی ہماری محفل کا زیادہ انس ہے، انشاءاللہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضور سید السادات بھی ہم پر دوسروں کی نسبت زیادہ کریم ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میں دعویٰ کروں تو یہ صحیح ہوگا، لیکن دعویٰ ہم کرتے نہیں ہیں. اپنے والے سے یہ دعویٰ ہم کرتے نہیں، اگر کروں تو صحیح ہوگا. کیوں کہ برکریمہ کا رہا دشوار نست، عظیم لوگوں کے لیے مہربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ان کی روایت ہے مہربانی، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ولی بنایا اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے سیراب کیا، ان کو مہربانیاں فرمائی، اور قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ حضور سید السادات کا. تو میری مراد حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور ان کے جو صاحبزادے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بھی درخواست کروں گا کہ جناب اپنے اسلاف کی میراث کو سنبھال لیں. یہ ضرور کہوں گا. مثلا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ داڑھی اتنی رکھیں کہ جناب والا ایک انگلی سے پکڑی بھی نہ جا سکے. حضور سید السادات کی داڑھی مبارک پوری تھی، قبضہ دست کے عین مطابق تھی. شریعت حضور کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے. حضور سید السادات اپنے سر پہ امامہ شریف رکھتے تھے. علماء رکھتے ہیں، کراکلی ٹوپی بھی رکھتے ہیں، میں نہیں منع کرتا، لیکن حضور سید السادات کی اولاد کے سروں پر اگر امامہ شریف ہو تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ سنت میری نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، اور حضور شہنشاہ گولڑا شریف کی اپنی عادات میں سے ہے، معمولات میں سے ہے. حضرت پیر بابو جی صاحب علیہ رحمہ کی کوئی تصویر کوئی بندہ دکھا دے جس میں آپ نے امامہ شریف نہ پہنا ہوا ہو. دیکھیں نصیر الدین صاحب اس لحاظ سے بہت قابل تعریف اور قابل توصیف ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی امامہ شریف نہیں اتارا، ان کے سر پہ ہمیشہ رہا. ٹھیک ہے، دیگر صاحبزادگان بھی ذرا سی توجہ کریں. میں نہیں کہتا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا برے لوگ ہیں کہ استغفر اللہ العظیم. مثلا حضرت معین اللہ گولوی صاحب جو آج کل ہیں بڑا اچھا لکھ رہے ہیں، بہترین لکھنے والے ہیں. دیگر صاحبزادگان بھی بڑے بڑے پیارے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں کوئی تقریب تھی گیا، تو وہاں میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اس ہماری یونیورسٹی میں گولڑا شریف کے ایک صاحبزادے بھی ایم اے فارسی کر کے گئے، اور بڑے قیمتی لوگ ہیں. تو وہ اس طرف بھی توجہ کریں تاکہ ان کو دیکھ کر مخلوق کہیں داڑیاں ساری چھوٹی نہ کر دے یا امامہ شریف سے پکی فارغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. تو میں حضور سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صاحبزادہ صاحب جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عمل ان کے عالی ترین اعمال میں سے وہ اس کا ایک ٹکڑا سا ابکری میات میں آپ کے لیے مدد کے لیے وہ اسپیشلی بتا رہا ہوں کہ ابکری صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن جو ٹکڑے ان کو ملتے ہیں نا بیچارے وہ جمع کر کے ہر مہینے شائع کر دیتے ہیں. اب آگے کسی کی نصیب ہے تو فائدہ اٹھا لے، نہ نصیب ہو تو نہ اٹھائے. اچھا، بجائے فائدے کے نقصان اٹھائے تو اٹھاتا رہے ان کو کیا پرواہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح چھوٹے موٹے اعمال لکھ دیتے ہیں. اب جس کو اس پر جتنا کمانڈ ہوگی نا وہ اس طرح اس کو سمجھے گا. انہوں نے عمل جو دیا ابکری میں وہ سورہ فاتحہ شریف 70 دفعہ پڑھنا، 70 دفعہ درود پاک، ٹھیک ہے نا. دوسرے دن 60 دفعہ درود پاک، 60 دفعہ فاتحہ.
شریف. تیسرے دن 50 پھر 40 پھر 30 2 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 70 6 70 60 50 40. نہیں جمع نہ کریں نیچے آتے جائیں. یعنی 70 دفعہ درود پاک، 70 دفعہ فاتحہ شریف، 60 دفعہ درود پاک، 60 دفعہ فاتحہ شریف، 50 دفعہ درود پاک، 50 دفعہ فاتحہ شریف، 40 دفعہ درود پاک، 40 دفعہ فاتحہ شریف، 30 دفعہ 30 دفعہ 70 سوری یہ کیا تعداد کی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو اسی طرح مطلب کہ چلتے جائیں اور 1 پر آ جائیں یا 10 پہ آ جائیں. 70 60 50 40 30 20 اور 10. 7ویں دن ان کا کہنا ہے، یہ ذرا بیان میں چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو مجھے ساتھ ہیلپ بھی کریں. اچھا ان کا کہنا ہے کہ 7 دن کے بعد آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. آپ نے یہ اگر عمل کر لیا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، ادھر کی ادھر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہی ہے نا؟ اچھا اب اگر اس بیچارے کو جس نے عمل لکھا یا جنہوں نے اس کو شائع کیا، اگر ان کو اس عمل کی خبر ہوتی تو کم از کم اس عمل کا حشر یہ نہ کرتے. ٹھیک، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 سے شروع کریں، 10 دوسرے دن. اور شروع کب کریں؟ اتوار کے دن سے، سوموار کے دن سے، سوموار کے دن سے شروع کریں. سوموار 10 منگل 10 20 بدھ 30 جمعرات 40 جمعہ اور ہفتہ اتوار 70. اب اتوار پر پہنچ گئے، پھر سوموار کو شروع کریں. یعنی اتوار تک پہنچے نا. اچھا 70 پہ پہنچ گئے، پھر آگے 60 50 یعنی آپ کاؤنٹ کریں. سوموار کو 60 منگل کو اتوار کو 70 تھا نا. سوموار کو اب آپ اسینڈنگ پروسیس میں گئے پہلے اور پھر آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں آ جائیں. اچھا کیا کریں گے آپ؟ سوموار 60 اتوار کو 70 تھا. ہاں جی جی ہاں، جو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سوچیں. اسینڈنگ آرڈر دین ڈسینڈنگ آرڈر. ٹھیک ہے، 60 یہ اتوار کو 70 ہو گیا نا. اب سے سوموار پہ آ جائیں. 60 منگل بدھ اور جمعرات جمعہ اور ہفتہ. اچھا 10 تک پہنچ گئے. اب پھر اتوار سے شروع کریں. 20 یہ 10 ہی ہو گیا. 20 30 40 اس طرح. یعنی اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر، اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر، اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر. ٹھیک ہے، یہ ہے عمل. اس پر نہ تو طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد جب بسم اللہ شریف پڑھیں تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کریں. یہ عمل مجھے کیوں یاد آ گیا اچانک؟ اس میں جو اسماء پاک ہیں سورہ فاتحہ شریف میں، اس میں اللہ، الرحمن، الرحیم اور الملک، اس میں سے 4 اسماء بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو اگر وہ کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ عمل سالکین کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے تمام مسائل کا حل اس میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل عمل. یہ جا کر اس کو ڈائری پر نوٹ بھی کر لیں، اور اگر موقع کبھی ملے تو ان بادشاہ سلامت سے کہیں کہ خدا کے لیے کوئی چیز لکھا کرو تو پوری لکھا کرو. جی خیر، ان کے بیچاروں کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. انہوں نے کوئی دعویٰ میرا خیال نہیں کیا کہ یہ مکمل ہے یا کوئی کرے گا، جو لکھنے والے کے نام کے ساتھ وہ شائع کر دیتے ہیں. تو یہ عمل اپنے طور پہ یاد رکھیں. 70 60 50 40 30 20 10
20, 30, 40, 50, 60, 70, پھر اس طرح ascending order, descending order, ascending like a wave, ایک موج کی طرح. ہر ہفتے میں آپ کو ایک نیا تصرف ملے گا سورہ فاتحہ شریف کا، حل مسائل کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے، تمام تصرفات کے لیے سورہ فاتحہ شریف کا ایک عجیب و غریب عمل. ٹھیک ہوگی. تو یہ اس لیے بتایا کہ لوح کے ساتھ اس عمل کا جو ریلیونس بنتی ہے، جو ایک کنیکشن بنتا ہے، وہ آپ کے لیے نہایت حیرت انگیز. مجھے جب سید صاحب نے یہ عمل فرمایا تو فرمانے لگے، اور یہ کس وقت دیا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے شرف مشتری کے موقع پر میں نے وسعت رزق کے اعمال کے لیے مختلف آستانوں کو 900 آستانوں کو خط لکھے، 900 اولیاء اللہ کے آستانوں پر خط لکھے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کے آستانوں پر لنگر چل رہے ہیں، مخلوق خدا کھاتی ہے، اس کا سبب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق اس طرح آتی ہے. کچھ تو بالکل چپ رہے، بولے ہی نہیں، کچھ نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات کی، کچھ نے اپنے اعمال دیے. مہربانیاں فرمانے والے سادات میں سے یہ بزرگ بھی تھے. ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے یہ عمل مجھے مرحمت فرمایا تھا. آج یہ پہلی دفعہ یہ عمل میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں. اس کو سنبھال کر رکھیے، بلکہ آج ہی جا کر نا ڈائری پر لکھ لیجئے گا. انہوں نے فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یہ عمل کرے اور وسعت رزق اس کے زندگی میں نہ آئے. ٹھیک ہے. وسعت رزق کا چوٹی کا وظیفہ، اور یہ صرف ان دوستوں کو اجازت ہے کہ جنہوں نے الواح بنائی ہے. ٹھیک ہے. صرف ان دوستوں کو اجازت ہے کہ جنہوں نے الواح بنائی ہے. بس اس کے علاوہ میں کسی کا ذمہ نہیں لیتا. باقی 29 وقت کی بات کر لیں، تھوڑا سا ٹائم تو ہے. کیونکہ کر دیں، جس نے اجازت لینی ہو پھر ہم سے آ کر اجازت لے لیں. ہاں جی. بڑا اچھا سوال ہے. میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کوئی کرے، اور بعض کا بات ذہن سے ذہن میں پہنچتی ہے لیکن بعض کا دل سے دل میں پہنچ جاتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی سوال کرے اور میں اس کو جواب دوں. آپ کو میں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمہ کا وہ درود پاک بتایا ہوا ہے جو ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیا تھا. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب سے یہ درود پاک میرے پاس آیا مجھے غیبی طور پر رزق کہاں سے مل رہا ہے مجھے اندازہ ہی نہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر سے آ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ٹھیک ہے. آپ کے اس درود پاک کو مختلف لوگوں سے سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی. یہ جن کو عربی نہیں آتی اس طرح کے ڈھکوسلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت اچھا سوال، کریڈیٹیبل. وسعت رزق کے اعمال، بڑا اچھا سوال ہے. وسعت رزق کے اعمال صبح کے وقت ہوتے ہیں زیادہ، صبح کے وقت ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اگر صبح کو نہ پڑھ سکیں تو کسی وقت بھی پڑھ لیں. اچھا دے دیں انٹرنیٹ پہ بھی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جس نے استفادہ کرنا وہ ہم سے پرمیشن لے لیں گے، کیونکہ اس عمل کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ اجازت جو ہے وہ جی ہاں جس کے نام پر لو لکھی گئی ہے نا اس کو آپ دے سکتے ہیں. اچھا یا جس گھر کے لیے لکھی گئی ہے اس گھر کے صاحب خانہ اگر لینا چاہیں، جس کے ہاتھ میں آپ نے دی ہے لو، وہ کر سکتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین. اب وہ بیت والے جو دوست ہیں آگے آ سکتے ہیں. بیت والے جو دوست ہیں آگے آ سکتے ہیں.